बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआओं में हमें भी याद रखते होंगे। नई सुबह है, नया दिन है, सवेरा है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का एक नया एपिसोड है। सुबह सवेरे एक हैपहैज़र्ड होता है, एक एनर्जी का लेवल हाई होता है, अपने कामों पे जाना होता है, अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम देने के लिए रॉक स्टडी हो रहे होते हैं। कोई गाड़ी पे निकल रहा है, कोई बाइक पे निकल रहा है, कोई लोकल पे जा रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, सब अपने अपने कामों की तरफ भाग रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हम जब शो करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो भी हो रहा होता है। एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है, बड़ी स्पिरिट होती है कि ये काम करेंगे, ये हम गुफ्तगू में ये चीज़ शामिल करेंगे। और ये सारी चीज़ें करते करते जब 10 बजते हैं तो फिर हम ऑन एयर जाते हैं तो एक बड़ी अच्छी वाइब आती है। तो आज भी वही वाइब है, पूरी टीम एनर्जेटिक है, पूरी टीम आपस में गुफ्तगू कर रही है, ये करेंगे, इस तरह से होगा और ये चंद सेकंड रह गए हैं, हम ऑन एयर जा रहे हैं। तो जनाब इस तरह हम भी एनर्जी लेवल के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। आपके अपने मामलात चल रहे होंगे, जिनकी छुट्टियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो घर में बैठे होंगे और या तो सो रहे होंगे या पैगाम टेलीविज़न का शो सुबह वतन देख रहे होंगे। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ अपने काम काज में मसरूफ़ हमारा शो देख रहे होंगे। और आप सबको ये मैसेज पैगाम टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से पहुंचाना ज़रूरी होता है कि डेली कोई ना कोई एक ऐसी बात आपको हम समझा जाएं जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छी हो और आखिरत में हमारी खेती के लिए इकट्ठी होती जाए और हमें कई गुना इजाफा होकर दोबारा हमें मिले। जब असल काम करने का ये है तो हमें इससे चूकना नहीं चाहिए। इसके साथ ही नई सोच और अच्छी उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का करने का काम बताते हैं, वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की किताब आपको हम बताएंगे कौन सी है। इसके साथ साथ आज का टॉपिक ऑफ द डे भी है। वैसे तो 24 दिसंबर मुख्तलिफ हवालों से जाना जाता है पाकिस्तान में, नेशनली और इंटरनेशनली। लेकिन नेशनली हमारे यहाँ पे ये है कि गवर्नर सिंध ने एक अनाउंसमेंट की है माजरीन के हवाले से, उस पर दिन मनाया जाएगा, उस पर कुछ बात की जाएगी। और 22, 23, 24 दिसंबर के हवाले से भी बात है कि दिन जो है किस तरह से घटते बढ़ रहे होते हैं, वो भी इन्हीं दिनों में होता है। लेकिन मुझे 24 दिसंबर के हवाले से नहीं बात करनी, जो अहम दिन है वो है 25 दिसंबर कायद डे के हवाले से हम बात करेंगे, उनकी पैदाइश के हवाले से बात करेंगे, उनकी अमली ज़िंदगी, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ जब उन्होंने वकालत शुरू की और फिर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए और पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में लाने तक के लिए जो उनकी कोशिशें थी, जो मुसलमानों के साथ उनकी एफर्ट थी, उनके ज़िंदगी के हालात थे और आखिरकार किस तरह वो ये सारे काम करते करते जो उनका वो माकूला है, जो कहना है उनका काम 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 और सिर्फ काम, वो क्यों है। इन पे हम बातें करेंगे, समझने सीखने की कोशिश करेंगे। और आज फिर से हमारा सेगमेंट एक और भी है जो हमने थर्ड पे करना है, वो है हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से और हम दोनों भी शामिल किए जाएंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद डिटेल में जाऊँ, अपने मौजूद मेहमानों का पहले तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं कारी हुज़ैफ़ा रियाज़ मुग़ल साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कारी साहब? अच्छा, कारी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की कि आज जब हम वार्डरोब में थे, रेडी हो रहे थे, तो हमारे कानों में तलावत कुरान करीम की आवाज़ आ रही थी कि लॉबी में बैठ के कोई ऊँची आवाज़ में पढ़ रहा है, तो वो कारी हुज़ैफ़ा साहब थे। तो कारी साहब, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि आगाज़ में ही ऐसी चीज़ आपके कान में पड़े। ऑल्दो आप गाड़ी पे आ रहे होते तो सुन रहे होते हैं, जी। लेकिन फिर भी ये लाइव जब मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगता है, माशाल्लाह। और इनके साथ जी आपकी और मेरी फेवरेट शख्सियत, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। आजकल मेरे में और भट्टी साहब में एक चीज़ भी मुश्तरक पाई जा रही है कि हम मफलर भाई भी हो गए। हम सुबह जब आते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियों में से निकल के आ रहे हैं तो हमने बड़े खूबसूरत तरीके से मफलर पहने होते हैं। सर्दी भी है, वैसे कल लाहौर में ज़्यादा सर्दी थी, आज कंपैरेटिवली कम है। तो जी ये सारी गुफ्तगू भी हम करेंगे। इससे पहले कि आगाज़ करें, चंद एक चीज़ें और आपके गोश गुजार करूँ। हमारा प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का और दारुस्सलाम इंटरनेशनल का। इन तीनों के इश्तराक से सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है।
آج لائنز قدرے بہتر ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں کیونکہ آج بارش نہیں ہے، آلدو کہ نمی سی ہے، اوس کافی پڑی ہے، گاڑیاں بھیگی ہوئی تھیں، دسمبر ابھی بھی بھیگا بھیگا ہی چل رہا ہے اور یہ سپیل تقریباً ایک ہفتہ یہی چلے گا، لیکن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لائنز تھرو ہو جائیں گی۔ نمبر آپ کو پتہ ہے، یونین نمبر 042111700 یعنی 0421111700 اور 000 ڈائل کیجئے اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ٹی وی کا والیوم آپ نے بند کرنا ہے، ٹی وی کی آواز آپ نے بند کر کے ہمیں کال کرنی ہے۔ امید ہے کہ مجھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ کی سہولت کے لیے ایک اور نمبر ایشو کر رکھا ہے 0321565220۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 0321552000، اس پہ آپ اپنا آڈیو میسج اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب فوری طور پہ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ جی قاری صاحب پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند ہی منٹوں میں آپ نے دو مختلف انداز میں تلاوت کر دی، ماشاءاللہ۔ بڑی صاحب خلاصہ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نامی بھائی قاری صاحب نے دو جگہ سے تلاوت فرمائی ہے۔ پہلی تلاوت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مومنوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کو آزمائشوں کا شکار کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، جلانے والی آگ کا عذاب تیار ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، نیک عمل کرنے شروع کر دیں، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ یہ جنت کے ساتھ بہنے والی نہروں کا تذکرہ کیوں آتا ہے بار بار؟ کیوں آتے ہیں بٹی صاحب، واقعی بتائیے۔ ہاں، تو یہ جو مکے کے لوگ تھے جن سے قرآن نے براہ راست گفتگو کی ہے، وہاں نہریں نہیں ہیں، پانی کی شدید قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا زمزم کا، تو باغات نہیں ہیں، کھیتیاں نہیں ہیں، فصلیں نہیں ہیں، اناج نہیں ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں ایسی بستی میں بسایا جائے گا جہاں نہریں چل رہی ہوں گی، چار چار نہریں گھروں کے آگے سے گزر رہی ہوں گی، اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات ہوں گے، فصلیں ہوں گی، لہلہاتے کھیت ہوں گے۔
تو یہ ان کو انعامات کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو تو یہ تمہارا مقدر ہے، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو پھر یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، اگر اسی طرح مومنوں پر ظلم و ستم کرتے رہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم کو ڈھیل تو دیتا ہے تھوڑا عرصہ، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ بچ نہیں پاتا۔ تو اس لیے اس اللہ کی قدرت، اس کی طاقت سے خوف کھانا چاہیے، اور ظلم و ستم سے ہر حالت میں مومنوں کو بھی بچنا چاہیے، اور جن کو مخاطبہ قرآن ان کو تو بچنا ہی ہے، مومنوں کو بھی ظلم و ستم سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی صاحب، جب آپ تذکرہ کرتے ہیں نا، جب ہم گفتگو کرتے ہیں جنت کے حوالے سے، نہروں کے حوالے سے، باغات کے حوالے سے، وہ درخت جو کہ لدے ہوئے ہیں پھلوں کے حوالے سے، کبھی ہم نے سوچا ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں، میں آڈینس ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی صاحب کیا ایک فیل آتی ہے، کبھی ہم کوئی ویڈیو دیکھیں نا، اس میں بڑے خوبصورت باغات دکھائے جا رہے ہیں، بڑے خوبصورت رنگ دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی باغ میں چلے جائیں اس موسم میں، لائیو دیکھیں ہم باغات جہاں کو، کنوں فروٹر اور باغ پورا بوٹے لدے ہوئے ہوں، ہاں جی، تو کیا فیل کا نظارہ ہوگا، کیا روح تازگی یا ملے گی۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ہائی وے پہ اور آپ کے ساتھ ساتھ باغات آ رہے ہیں جو پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، وہ نظارے دل کو اتنا سکون دیتے ہیں، ایسے ایک تسکین اترتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے اتنا شکر ادا کرتا ہے بندہ۔ تو جنت کے نظارے کیا ہوں جنت گے؟ کے نظارے کبھی سوچئے تو صحیح اس بارے کسی آنکھ نے دیکھے ہی نہیں، کانوں نے سنے نہیں، اور دل میں ان کا تصور کرنا بھی ابھی مشکل ہے۔ ہم صرف ڈسکس کر سکتے ہیں، ابھی صرف بات کر سکتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ جو انعامات وہ ہوں گے، یہ خوبصورتی ہمیں اتنی بھاتی ہے۔ جیسے کل بارش ہو رہی تھی لاہور میں، تو ہمیں وہ درخت کتنے خوبصورت لگ رہے تھے جو بھیگ رہے تھے، وہ سبزہ کتنا اچھا لگ رہا تھا، وہ نہر کتنی پیاری لگ رہی تھی، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ تو جنت جو ہوگی وہ کیا ہوگی، تو وہ ہمیں کمانی پڑے گی، اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، اس سے پہلے کی کتاب کے بارے میں بتاؤں، کچھ کمنٹس بھی ہیں۔ دینی باتیں آئی ڈی ہیں، وہ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد عثمان ریپیرنگ لیب آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تاہا ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، نرگس صاحبہ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں۔ جی آپ سب کی طرف سے وعلیکم السلام ہماری طرف سے بھی جاتا ہے آپ کو۔ لے جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تھوڑی یہ وائٹش میں ہے، چوکی ہے تھوڑی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے دکھا سکوں۔ ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے یہاں پہ آج کی کتاب ہے جی زکوٰۃ، عشر اور صدقۃ الفطر۔ اس کے فضائل اور احکام و مسائل کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کے جو مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، جبکہ کئی لوگ زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر بھی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زرعی زمین کے عشر کی مختلف صورتوں اور مسائل سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ایسے میں انہیں متعلقہ مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے دارالسلام نے عمدہ کاوش کی ہے، اور جو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے قلم سے معرض وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دارالسلام کے تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، اور آن لائن darussalam.pk پہ جا کے بھی آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی کتاب جس کو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں، یہ کتاب ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، بڑی صاحب یہ ذمہ داری ادا ہو گئی، اپنی ذمہ داری آپ ادا کیجئے، کرنے کا کام آج کا بسم اللہ۔ آج بات ہو رہی ہے فٹنس کی، ہیلتھ کی، اور جنت کمانے کی آپ نے بات کی۔ ہاں جی، تو اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان، اور جس میں ہمارے لیے بے تحاشا رہنمائی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ جی، کہ جو طاقتور مومن ہے، کس لحاظ سے طاقتور؟ ایمانی قوت کے لحاظ سے، جسمانی قوت کے لحاظ سے، مالی قوت کے لحاظ سے مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے۔ کس سے؟ جو مومن کمزور ہے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے۔ جی، ایمان مضبوط ہوگا تو فجر کے ٹائم رضائی اترے گی، اور وہ بھی اس موسم میں جب آپ کو پتا ہو کہ گیس بھی نہیں آ رہی، ہاں جی، گیس بھی نہیں آ رہی، پانی بھی ٹھنڈا یخ ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو مسجد کی طرف جائے گا۔ اگر مالی لحاظ سے مضبوط ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جی، اگر جسمانی لحاظ سے فٹ ہوگا تو اللہ کی راہ میں بے تحاشا کام کرنے والے وہ کرے گا۔ اور اگر کمزور ہوگا
تو پھر وہ ان تمام خوبیوں سے تھوڑا سا محروم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے فرمایا وفی کل خیر، ہر مومن میں بلائی موجود ہے، خیر و برکت موجود ہے. جنت کمانے کے راستے پر وہ پھر بھی چل رہا ہے لیکن تھوڑا سلو چل رہا ہے، اس کو تیز ہونے کی ضرورت ہے. جی. اور فرمایا احرص علی ما ینفعک ولا تعجز. جی. ہر وہ کام جس میں تجھے دنیا یا دین کا فائدہ نظر آتا ہے نا، اس کو کر گزرو، سستی نہ دکھاؤ. مومن کبھی بننے کی کوشش کرو، ایکٹیو مومن بننے کی کوشش کرو. جنت بھی کمانی ہے، دنیا بھی کمانی ہے. دنیا کو ایسی معیوب چیز نہیں ہے کہ اس سے بھاگنا ہے. دنیا کی بھی ضرورت ہے بھائی، دنیا کی ضرورت ہے. اس کو کما کر اس کو دین کے راہوں پر لگاؤ تو یہ آخرت کمانے کے کام آ جائے گی. تو اس لیے فرمایا سستی نہیں دکھاؤ. لیکن اگر آپ کو طبیعت کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق رزلٹ نہیں ملتا، جی. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. اگر رزلٹ تمہاری خواہش کے مطابق نہ نکلے تو پھر یہ نہ کہو کاش میں فلاں سے مشورہ کر لیتا، فلاں کی بات مان لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. نہیں، یہ نہیں کہیں. لیکن کیا کہیں؟ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. میں نے اپنی کوشش کی تھی، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق میں نے کوشش کی، محنت کی، رزلٹ میری مرضی کے مطابق نہیں آیا تو وہ میرا اللہ ہے نا، جو میرے لیے بہتر تھا اس نے وہی کر دیا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ دل کو تسکین کہ میرا اللہ میرے لیے جو بہتر تھا وہ کر دیا ہے، سکون ملے گا اور آپ کو مزید عمل کرنے کی توفیق ملے گی، آپ مزید بہتری لا سکیں گے. اور اگر آپ نے کہا کاش کاش اور رنجیدہ ہو کر چائے کا مگ پکڑ کے تو بستر میں لیٹے رہو تو کئی دن اسی طرح گزر جائیں گے. تو شیطان جو ہے وہ آ کر آپ کو مزید مایوس کرے گا. دیکھو کتنا نقصان ہو گیا، تم فلاں کی بات مان لیتے نا تو اتنا نفع ہو جانا تھا. تو شیطان مایوس کر کے انسان کو مزید عمل سے دور کر دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں لے جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو کہو قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، میری چاہت کے مطابق کچھ ہونے والا نہیں تھا. تو دل کو تسلی ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور جو نقصان ہو گیا اس پر صبر کرنے کی توفیق ملے گی. جی ٹھیک. اللہ تعالی ہم سب کو مومن کبھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ اپنا بیسٹ دیں، رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ عنایت کرتا ہے. لیکن جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے بندے کو اس چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہ کبھی نہیں بھی دیتا، وہ بہتر جانتا تو وہ بہتر وقت پر بہتر رزلٹ دے دیتا ہے آپ کو. وہ ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن وہ دیتا اس سے بہتر ہی. کچھ عرصے کے بعد جب راز کھلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت سی یہاں پہ بھی باتیں ہم مجھ سے ہو رہی ہیں. طاہا صاحب نے جنہوں نے سلام لکھا تو کہتے ہیں آپ کا حال کیسا ہے؟ جناب ایسا ہی ہے، دیکھ لیں آپ. چلیں یہ بھی چلتا رہتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. الحمدللہ. اچھا، دینی باتیں آئی ڈی ہے، وہ لکھتے ہیں سوال ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، کیا وہ اپنا فارمیسی کا لائسنس کرائے پر دے سکتے ہیں؟ جس کو دینا ہے وہ میڈیسن کے بارے میں جانتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ اب گورنمنٹ نے لائسنس جس بندے کو دیا ہے، جی، گورنمنٹ نے تو پیسے اسپیسیفک بندے کو دیا ہے نا کہ یہ کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے. اب آپ اس کو آگے رینٹ پہ دے دیں تو کیا گورنمنٹ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہوئی ہے؟ گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا. یہ تو نہیں کہا. سیکھا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ نے سیکھا ہے، آپ کے پاس وہ پروفیشن کی ڈگری ہے، آپ اس کام کو کریں. جی، آپ وہ کام نہیں کرتے، ڈگری لے کر کسی کو رینٹ پر دے دیتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی رانگ ہے. بڑی صاحب بہت بڑے پیمانے پر لوگ کام کر رہے ہیں. بزنس چل رہا ہے، اسی پر چل رہا ہے، لیکن غلط ہے، جھوٹ ہے کہ آپ کے پاس جس کام کی ڈگری نہیں ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے ڈگری لے کے لگائی ہوئی کہ یہ فلاں کی ڈگری ہے، اور جس کے پاس ڈگری ہے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک مریض آ جاتا ہے جس کو آپ نے ڈرپ لگانی ہے، انجیکشن لگانا ہے، اور جو بندہ وہاں پر بیٹھا ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے نقصان ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ جس کا لائسنس ہے. جس کا لائسنس ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو ادھر تھا ہی نہیں، تو بھیا آپ نے کیوں رینٹ پر دیا ہوا تھا؟ جی. تو اس لیے یہ کمائی درست نہیں ہوگی، جھوٹ پر مبنی ہے. اور بڑی صاحب یہ ایک لائسنس
کئی دکانوں پہ کئی شاپس پہ چل رہا ہاں ہوتا ہے، پھر لگا ہوتا یہ بھی ملٹیپل ہے، ملٹیپل ہے. ایک نہیں ہے. ہاں جی وہ جتنی جگہ سے کمائی کی جا سکتی کر رہے، تو یہ کمائی حلال شمار نہیں ہوگی. نہ لائسنس دینے والے کے لیے، نہ نہ لینے لائسنس والے، رینٹ پہ لینے نہ والے لینے کے والے لیے. کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکر والخدیعۃ فی النار. جی دھوکہ دینا مسلمان کو اور اس کے خلاف مکر و فریب کرنا، یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس بچنا لیے چاہیے اس سے اس سے. بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے نرگس صاحبہ لکھتی ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ دعا 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے، وہ کیا 4 رکعت والی نماز میں اور نفل نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے؟ جی 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن بطور دعا اس کو پڑھنا بھی جائز ہے. جی اور جو رب اغفر لی والی ہے وہ تو صحیح سند سے ثابت بھی ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. اور 2 سجدوں کے درمیان نفل کی ہوں، وطر ہوں، سنتے ہوں، فرض ہوں، جب بھی ہو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا، طاہرہ عزیز صاحبہ نے ہمیں جو آئی ڈی ہے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی ٹی وی پہ آپ کے شو کی آواز بار بار کٹ رہی ہے، پلیز ریزالو دس ایشو. لیں جی بالکل ایڈریس کریں ہماری ٹیکنیکل ٹیم. جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہماری آواز صحیح جانی چاہیے، خالی تصویر سے کام تو نہیں چلے گا نا بڑی صاحب، نہیں وہاں وہ تک پہنچنی ممکن چاہیے ہے کہ بس. ان کے اینڈ پر کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. ایسا دوسرا بھی ہو ٹیکنیکل، ایسا بھی ہو ہاں سکتا دوسرا ہے. ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آج موسم بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی خرابی بھی نہیں ہے، جو آپ کا کیبل نیٹ ورک پرووائڈر ہے اس کے سم ایشوز ہو سکتے ہیں جس کو ریزالو کروانے کی ضرورت ہے. فریکوینسی دوبارہ سیٹ کروانے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ جب اپنی سائٹ سے کنفرم ہو جائیں، بیکاز ابھی ایک ایسا کمنٹ آیا ہے، اگر ایسی لمبی لسٹ ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی ہماری سائٹ سے یہ سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے کیبل آپریٹر سے بھی یا بات کر لیجیے. ممکن ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہی ہوں، ہاں نیٹ پہ بھی ہو تو سکتا ہے. نیٹ کی تو ہمارے ہاں حالت ہی بہت بری ہے. نہیں 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 بھٹی صاحب آپ انکمپلیٹ بات بتا رہے ہیں. نیٹ پہ یہ ہے جی کہ نیٹ پہ ایک شارک آنے والی ہے اور وہ بائٹ کے اچھا وہ آ چکی ہے، وہ سویا ہوا محل آ گئی آواز کہ وہ شارک آ چکی ہے، وہ کاٹ چکی ہے. تو اب وہ ذرا مشکل ہے. لوگوں کا جو بزنس تھا، لوگوں کے جو معاملات تھے، اتنے بہانے ہیں ان کے بس پاس سر کہ اللہ کی سب پناہ بند ہے، ہوئے اللہ پڑے ہیں کی یہاں پہ. پناہ ہے، اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جی. اچھا فاقیہ شاہدہ میں لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسوسوں کے اباؤٹ پوچھنا تھا کہ مطلب زیادہ پانی یوز کر کے ہینڈ واش کرنا، زیادہ پانی یوز کر کے کپڑے دھونا، کیا اس چیز کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی وضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبغ الوضو کا حکم دیا ہے کہ وضو کو اچھی طرح اعضاء کو مل مل کر دھوئیں اور 3 بار دھوئیں. اور اگر آپ نے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ دھویا جی تو فرمایا یہ اس بندے نے حد سے تجاوز کیا ہے اور ظلم کیا ہے. اوکے. تو 3 بار تک دھونا سنت ہے، اور 3 بار سے زیادہ دھونا یہ ظلم اور زیادتی ہے. اسی طرح کپڑے دھونے ہیں تو اس کو پانی ایسے ہی آپ ویسٹ کرتے جائیں تو پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور پانی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. تو پانی کو بوقت ضرورت اور حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے. اس کو ضائع کرنا، ایسے ہی بہاتے جانا یہ ظلم شمار ہوگا، دوسروں کے حقوق کے ڈاکہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. جو پانی آپ ضائع کر رہے ہیں یقیناً وہ کسی اور کی ضرورت ہوگی، وہ کسی اور کے پینے کے کام آ سکتا تھا، تو آپ اس کو ضائع نہیں کریں. تو کسی بھی صورت میں اس وسوسے سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں جانب کر دیں تو وہ شیطان دور ہو جائے گا. اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو 3 دفعہ سے زائد مرتبہ مت اپنے اعضاء کو دھوئیں. جی. اور اسی پر 1 2 4 مرتبہ آپ جب کنفرم کر لیں گے کہ میرا وضو ہو گیا ہے، اپنے آپ کو یقین دلائیں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے بھی دور ہو جائیں گے. اور اسی طرح جب کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑے دھل گئے ہیں، صاف ہو گئے ہیں، بھئی اب کیا ہے اس میں، 1 دفعہ دھوئے ہیں، 2 دفعہ دھو لیں تو صاف ہو گئے ہیں، بس کافی ہے. تو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ایک لمبی لسٹ آ رہی ہے جی میرے پاس ماشاءاللہ. آج تو بہت زیادہ کمنٹس ایسے ہیں جو کہ سوالات کے حوالے سے ہی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ آج ان کو زیادہ انٹرٹین کر سکیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں اور یہ سارے سوالات ہم کوشش کریں گے کہ شامل کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. قاری صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے، اور کہاں سے آپ نے سیکھی ہے؟ دیکھیں جی نوید بھائی، علم کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں، عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہوں. اللہ اکبر. بس میرے اللہ کی رحمت ہے،
اور اس کا فضل ہے، اساتذہ کی محنت ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور آپ احباب کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی عاجزی ہے ہمارے ان بھائی میں۔ یقیناً ان کا ایک لمبا جرنی ہوگا۔ یہ کویسچن میں نے نہیں پوچھا بیسکلی، ہمارے ایک ویور ہیں قاسم حسنین، انہوں نے آپ کو بھی سلام کہا ہے، بٹی صاحب کو بھی سلام کہا ہے، مجھے بھی سلام کہا ہے، ہمارے ریگولر لکھنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو انہوں نے بڑا پسند کیا اور انہوں نے یہ پوچھا، تو اس لیے میں نے آپ سے ڈائریکٹلی کویسچن پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے کویسچن ہے، نرگس صاحبہ لکھتی ہیں بٹی صاحب، اور لکھتی ہیں کہ اگر خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو کیا کسی کو بتا سکتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو آپ کو مبارک ہو۔ مبارک ہو، سب سے پہلی بات تو یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو، بہت مبارک۔ لیکن پہلے کنفرم ہونا چاہیے کہ کیا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوئی ہے یا کسی اور نیک بزرگ کی زیارت ہوئی ہے۔ جی، امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں اپنے دور کے، وہ جب کوئی بندہ ان سے کہتا تھا نا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ اس سے پوچھتے، اچھا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کیسا پہنا ہوا تھا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا حلیہ مبارک، سارا پوچھتے۔ جب وہ بعین ہی وہی چیزیں بتاتا جو سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں، آپ کے حلیے کے بارے میں، تو وہ کہتے بھئی آپ کو مبارک ہو۔ اب اس اتنی بڑی سعادت کو کسی اپنے خیر خواہ کو بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ حلیہ بتانے میں سے قاصر ہو جاتا یا حلیہ ایسا بتاتا جو آمنہ کے لال کا نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے کہ بھائی آپ کو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، آپ ایسے کمپنی کی تشہیر کے لیے لوگوں کو بتاتے نہ پھریں۔ تو اگر ہماری اس بہن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے جی، اور آپ کا چہرہ مبارک ویسا ہی ان کو دکھائی دیا ہے جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو پھر ہماری اس بہن کو مبارک ہو، تو وہ اپنی کسی خیر خواہ کو جو واقعی اس کا خیر خواہ ہو اس تک بات پہنچا سکتی ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی ہے۔ لیکن اگر مقصد ہو، جس طرح کہ بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ مجھے بھی زیارت ہوئی ہے، مجھے بھی زیارت ہوئی ہے، مقصد کیا ہے؟ کمپنی کی مشہوری، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا بڑی صاحب ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لیجئے، اگر کوئی آپ کا جاننے والا ایسا شخص جس نے کبھی اچھے موقع پہ اچھا وقت آپ کے ساتھ گزارا اور پھر کسی موقع پہ وہ ایسی بگڑی، ایسی انبن ہوئی کہ اس کو اس کا سبق سکھانا ضروری ہو، لیکن اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، آپ صرف اس احترام میں، مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنے والے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا میسج سپریڈ ہو، لیکن آپ صرف اس احترام میں کہ آپ سب کچھ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے بعد قدرت رکھتے ہوں کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہوں، آپ صرف اس لیے چپ کر جائیں کہ یار تیرا درجہ یہاں پہ چلا گیا کہ تو نے زیارت کر لی تو میں پھر تجھے درگزر کروں۔ اچھا اب میرا اس پر یہ سوال ہے ہاں جی، کہ جس بندے کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، جی، وہ بندہ کوئی ایسا ہی ویسا ہی ہوگا کہ دوسروں پر ظلم و ستم ختم ہو کرتا گئی پھر؟ بات، ختم ہو گئی بات بڑی صاحب، ختم ہو گئی بات۔ وہ بھی تو خود نہایت عاجز ہوگا، نہایت ہمبل ہوگا، نہایت نیک ہوگا، نہایت خشوع و خضوع والا ہوگا، نہایت دروشی پڑھنے والا ہوگا، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہوگا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، تبھی زیارت ہوگی نا۔ ایک بندہ جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس زبان پر کنٹرول نہیں ہے، ہاتھ پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا اخلاق بہتر نہیں، وہ اگر دعویٰ کرے کہ مجھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں۔ اچھا بات پھر یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے پھر یہ جی ہاں بات۔ جی، ٹھیک ہے جی، میسج تھا یہ بھی چلا گیا، اسی بہانے باتیں ہو جاتی ہیں جی، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں ہمارے تھرو، ایسی چیزیں اور ایسا میسج سپریڈ ہو جاتا ہے جو ٹرو فیس آف ریلیجن اسلام ہے، جو دین کی صحیح روح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اچھا سر آگے ایک اور کویسچن ہے، قاسم حسنین صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تہجد کے وقت سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو مانگی جائے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہر دعا ہی بہترین ہے۔ ماشاءاللہ، جو دعا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، جی اس کو آپ بہترین کے درجے سے نیچے لائیں گے کیسے؟ جی، تو قرآن مجید کی جو جامع ترین دعائیں ہیں نا، ان میں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
دنیا اور آخرت کی بلائیوں کی بے شمار دعاؤں کو جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو اور گناہوں کی بخشش مانگو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد بندے کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازتا ہے نا، تو وہ اس کو گناہوں کی بخشش اور صحت اور سلامتی سے نوازتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے صحت اور سلامتی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ گناہوں کی بخشش بھی دے دے، صحت اور سلامتی اور عافیت والی زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے دے۔ ٹھیک، تو اسی طرح بے شمار دعائیں ہیں، جتنی اللہ کے نبی کی سکھائی دعائیں وہ ساری مانگیں آپ۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ محمد عفنان آئی ڈی ہے، محمد عفان آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، چاہے سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، کائنڈلی ان کے بارے میں بتا دیں۔ قسم کھانا بوقت ضرورت اور سچی قسم کھانا جائز ہے، اور جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بات بات پر قسمیں کھانا یہ جھوٹے شخص کی نشانی ہے کہ جو ہر بات پر اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہہ کے تو اگلے بندے کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اس کے سسٹم میں کوئی ہے نا خلش جس کو وہ پر کرنے کے لیے اللہ کا نام لے رہا ہے، خرابی ہے، کہیں خرابی ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھ جائے کہ یہ جو اتنی زیادہ قسمیں کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے۔ تو بھائی جان قسم بوقت ضرورت اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اٹھائیں تو جائز ہے، اور اگر آپ جھوٹی قسم اٹھائیں کسی بندے کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو اپنے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے، اس کا نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا میں نے تکیہ کلام دیکھا ہے، ہاں، تکیہ کلام ہے ان کا، کوئی اللہ دی قسمیں ہیں جی، خدا دی قسمیں ہیں جی، اور فلانی اس کو قرآن کہتا ہے لغو قسم۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا ہاں چاہیے۔ جی۔ ٹھیک ہے جی، میں نے جی کچھ کہنے لگے تھے لائیو کالر جی، ٹھیک ہے، میں نے وعدہ وفا کر دیا جی، میں نے یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس لائیو کوسچنز آ رہے تھے وہ کمپلیٹ کر دی ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آج کے پروگرام کے پہلے لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ہاں جی، میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی نا منگنی کر دی ہے۔ جی ہاں جی، تو میں نے پوچھا نہیں کسی سے، استخارہ وغیرہ نہیں کروایا نا، لیکن اب وہ لڑکی اچھی تھی، لیکن اب کوئی بھی رضامند نہیں ہے، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ بچہ کبھی میرا رضامند ہوتا ہے، کبھی نہیں رضامند ہوتا، تو میں پریشان ہوں۔ بس مجھے یہ رہنمائی کر دیں کہ اگر میرے حق میں یا میرے بچے کے حق میں وہ بہتر ہے تو وہ رشتہ ہو جائے، اگر نہیں ہے تو خود ہی اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کر دے ہمارے لیے۔ سوری، مجھے ذرا تھوڑا واضح کیجیے، آپ نے کہا استخارہ کیا وہ ٹھیک نہیں آیا؟ استخارہ نہیں کیا ہم نے، استخارہ نہیں کیا۔ اچھا، تو آپ کر لیجئے۔ اب منگنی ہو چکی ہے نا بچے کی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اینی وے میں جواب لیتا ہوں، آپ نے کال کی، بڑی صاحب فرمائیے گا۔ منگنی کرنے سے پہلے استخارہ نہیں کیا تو اب استخارہ کر لیں شادی کرنے کا۔ جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہاں ہمارے بیٹے کی شادی مناسب ہے تو ہمارے مقدر میں کر دے، اور اس استخارے کے الفاظ کے اندر لفظ ہے ثم رضنی بھی، اللہ ہم کو اس پر راضی بھی کر دے، تو وہ بچہ بھی پھر راضی ہو جائے گا۔ اگر وہاں مناسب ہوا تو اللہ کی توفیق سے وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور اگر وہ اس کے مقدر میں، اس کی معیشت میں، اس کی دنیا میں، اس کی آخرت کے لیے وہ رشتہ مناسب نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، خود بخود ہی کو اسباب بن جائیں گے، تو یہ ختم ہو جائے گا تعلق، اور اللہ اس پر دونوں کو راضی بھی کر دے گا۔ تو اب استخارہ ان کو کرنا لازمی ہو گیا، خود کریں، والدہ کریں، وہ بچہ کرے، اور بار بار کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا کویسچن ہے کہ میرے خامن ڈی پی اور پینل وغیرہ ہائی لیول پر سیل کرتے ہیں، جب تک فیکٹری کے مینیجر کو کچھ فیصد نہ دیا جائے تو اس فیکٹری سے آرڈر نہیں ملتا، تو کیا کچھ دے دیا جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مجبوری بن گئی ان کی۔ اب یہ سارا سسٹم چل ہی ایسے رہا ہے، کیا کریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک دکاندار کو جانتا ہوں، وہ بڑا عرصہ ڈٹے رہے کہ ہم اس طرح کی آفر کسی کو نہیں دیں گے۔ بھئی ہم اپنا مال بیچتے ہیں، کمپنیوں کے لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسی طرح ہمارا کچھ فیصد رکھ لیں تو ہم آپ سے مال خریدتے ہیں۔
वो कहते थे कि नहीं भाई हम तो माल सीधा सीधा बेचेंगे। वो कहते थे कि आप बिल के अंदर कुछ रकम ही शामिल कर दें, बिल जायद का बना दें, कंपनी के नाम बिल है, आपको कोई मसला है। ये हेरा फेरी भी नहीं करते। तो आप माल जब वेट करते हैं, मसलन 150 किलो हुआ है तो आप 200 किलो उसके ऊपर लिख दें मार्कर के साथ। तो यानी 2, 3, 4 स्टेप हैं जो बेईमानी के वो बताते थे खुद आकर परचेजर हजरात, लेकिन वो नहीं करते थे। तो एक अरसा तक वो डटे रहे, लेकिन बिल आखिर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गाहक कोई नहीं आता। तो पूरे सिस्टम के साथ उनको चलना पड़ा कि अब वो उनको खुश करते हैं परचेजर साहब को, कंपनी का परचेजर जो आता है उसको कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो अगला ठेका भी इनके देता है, अगला माल भी इनसे परचेज करता है। तो ये सिस्टम की ख़राबी है, हालांकि ये कतन जायज़ नहीं है। होता क्या है, या तो वो परचेजर हज़रात कंपनी को धोखा दे रहे होंगे, कंपनी की मालिक को धोखा दे रहे होंगे, या आम गाहक को धोखा दे रहे होंगे। जो चीज़ आपने 100 रुपये की लेनी थी वो आपने अपने गिफ्ट की वसूली में 150 की कर ली। अब जब आप जाकर आगे बेचेंगे तो आप 250 की बेचेंगे, तो आम कस्टमर उससे मुतासर हो रहा है। तो ये धोखा है, फ्रॉड है, इस तरह की कमाई दुरुस्त नहीं होगी। इससे बच जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आसानियाँ करें। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रुबीना साहिबा लाहौर से कॉल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से रुबीना बात कर रही हूँ। मैंने नवीद निजामी साहब से बात करनी है। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं नवीद निजामी अर्ज कर रहा हूँ। आपने अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वालेकुम अल्लाह ताला के घर उम्रा के लिए गई, मैंने आपके लिए बहुत दुआएं की। अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मैंने पूछना था, मैंने एक उम्रा किया, 4 तवाफ किए, तो मैं कह रही थी कि मैंने सिर्फ उम्रा एक किया, तो क्या ये सब ठीक हो गया? ठीक है, 2 उम्रे नहीं मैंने किया, सिर्फ एक उम्रा किया। मैं अपने मियाँ साहब के साथ गई थी। ये जरा मुझे तसल्ली कर दे। अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे लिए उस घर में जाके दुआ की जहाँ पे बंदा अपने आप को ही भूल जाता है, लेकिन आपने हमें याद रखा। बहुत शुक्रिया जी। और तवाफ आपने किए काफ़ी माशाल्लाह आपने कहा। आई थिंक लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा भट्टी साहब देखें ना आप कि कितनी मोहब्बत है हमारे व्यूअर्स। अकेले आपसे ही है। नहीं सर, ये हमारे लिए भी कोई दुआ नहीं की ये नहीं, आप जवाब भी आप ही दे। अच्छा नहीं, वो सवाल तो आपसे किए, मेरे पर जाकर सिर्फ आपके लिए दुआ की है। हाँ, ये अगर उनकी लाइन दोबारा, बल्कि मेरी टीम अगर उनको दोबारा कनेक्ट करे तो हम उनसे ये बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू, उनका अल्लाह ताला उनको बरकत दे, अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए। अब पता क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं और भट्टी साहब इकट्ठे जाएंगे तो फिर हमें ये दुआएं इकट्ठी दोबारा आ रही होंगी। इस पे भी डिस्कस कर रहे होंगे। अल्लाह के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमने ख्वाहिश करें तो ये भी हो सकता है इंशाल्लाह। तो वो हमारी बहन ने जो उम्रा किया है, एक ही उम्रा, तो एक सफर में एक उम्रा करना ही सुन्नत नबवी है। ये जो हम जाकर पूरी फैमिली के नाम ले लेकर वहाँ उम्रे की गिनती पूरी करते हैं ना, कि कोई कहता है मैंने 15 उम्रे किए हैं, कोई कहता है मैं 20 उम्रे किए हैं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन से एक सफर में एक से जायद उम्रा करना साबित ही नहीं है। और जो हम मक्का मुकरमा में रहते हुए मस्जिद ऐसा जाकर बार बार एहराम बांध कर आकर करते हैं, अगर कुछ उलमाए कराम का मौक़िफ़ है कि उम्रा हो जाता है, लेकिन सुन्नत नबवी से ये कतन साबित नहीं है। तो जो उम्रा उन्होंने पाकिस्तान से जाकर किया है वही बेहतरीन है, सुन्नत के मुताबिक भी है। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए, आमीन। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वो असल में जब वो पाकिस्तान आएंगी ना, उन्होंने आकर बताया होगा दीदो कारब का कि हमने एक ही उम्रा किया है, तो जिन्होंने वो दर्जनों किए होंगे ना, वो उनको एहसास कमतरी का शिकार कर रहे हैं। बस एक किया, बस क्या फायदा, वो इतने पैसे लगा के गए थे। तो एक उम्रा ही सुन्नत है, उन्होंने कर लिया है, अल्लाह उसको कबूल फरमा ले, काफ़ी है माशाल्लाह। और जो तवाफ किए उन्होंने, तवाफ किए हैं तो वो भी सुन्नत के मुताबिक है। तवाफ जितने मर्जी कर लें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि हम बड़े आराम से कह रहे हैं ना कि तवाफ कर लें, और आप जब जाते हैं ना तब आपको पता चलता है कि ये वाकई मुशक्कत है। जो कहा जाता है ना कि इबादत जवानी की, तो ये वाकई ही ऐसे है। वैसे तो मैंने वहाँ पे ऐसे भट्टी साहब भी लोग देखे कि जिनके पैर नहीं थे, अल्लाह, जिनकी टांगें नहीं थी, जो चल नहीं सकते थे, वो अपने हाथों से चल चल के उन्होंने मेरे सामने तवाफ किए हैं, उम्रा किए हैं। और मैं सोचता था कि सेहत है, जवानी है, सोर्सेज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन जब आप एक तवाफ करके बैठते थे ना 7 चक्कर के बाद, तो आप कहते थे कि लग पता क्या
اور وہ لوگ جن کو میں نے بیساکھیوں کے ساتھ دیکھا، جن کو میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ چل کے کہہ رہے ہیں، ان کا جذبہ دیکھیں، شوق محبت، شوق محبت اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق اور ہمت ان کو عطا کی ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، اللہ قبول فرمائے، آمین آمین۔ جو بڑا پریشر ہے میرے پاس کال کے لیے، ورنہ میں کچھ اور چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتا تھا۔ چلے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں عائشہ صاحبہ، پھر آپ سوال جواب سب ایزیلی ہو سکے گا۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ میری نا ابھی کچھ ٹائم پہلے شادی ہوئی ہے، مطلب کہ نکاح ہوا ہے جی، تو وہ میں نے ان سے اپنے ہسبینڈ کو ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے اپنی شادی کے بعد نا عمرہ کروانا ہے، جی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مدر کے ساتھ نا عمرے پہ چلے جائیں۔ تو اسلام میں ہمارے میں تو یہ ہے نا کہ آپ محرم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے، تو مجھے ان کا یہ بتائیں۔ ظاہرہ سعودیہ والوں نے تو کہہ دیا ہے نا کہ آپ عمرے پہ آ سکتے ہیں محرم کے بغیر، پر جو ہمارے قرآن پاک میں ہے، حدیث میں ہے، جو ہمارے نبی نے فرمایا، اس کے بارے میں۔ اچھا عائشہ میری بہن، یہ بتائیے آپ نے اپنے ہسبینڈ سے ڈیمانڈ کیوں کر دی، خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو کب مجھے بہت ٹائم سے تھا کہ میں عمرے پہ جاؤں۔ اچھا اچھا، آپ نے ہسبینڈ کہاں ہے آپ کے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہسبینڈ آپ کے کہاں ہیں، سعودیہ میں ہیں یا پاکستان میں؟ ابھی تو وہ پاکستان میں ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں وہ۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ بڑی صاحب فرمائیے۔ جی میری بہن صحیح کہہ رہی ہے کہ عورت کو اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اگر جیب اجازت نہ دے کہ محرم رشتہ دار کو بھی ساتھ لے جانا ممکن ہو، تو اس کا حل علماء کرام نے یہ نکالا ہے کہ اگر آپ کے اپنے علاقے کی خواتین کا کوئی گروپ جا رہا ہو، آپ کے دوست ہوں، اپنے ریلیٹیوز ہوں اس میں، تو پھر ان خواتین کے گروپ کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کے محرم بھی ہیں، تو اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کل کو نئی سہولت نکالی ہے، سعودی عرب والوں نے بھی وہ ویزا بھی دے دیتے ہیں اور عمرے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تو اگر خواتین کا ایک گروپ ہو جس کے اندر وہ امن کے ساتھ، پوری سہولت کے ساتھ عمرہ کرنے کی ان کی گنجائش موجود ہو، تو وہ ان عورتوں کے ساتھ چلی جائیں، لیکن اگر محرم کے ساتھ جائیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم یہی ہے کہ محرم کے بغیر عمرے پر نہ جایا جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے، قاری حذیفہ ریاض مغل صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھ لیتا ہوں، ہاف ہے یا فل ہے؟ فل۔ ارے ٹھیک ہے جی، بڑی صاحب، بڑی صاحب کے بھی آنے کا شکریہ جی۔ لے جی یہاں پہ بریک ہے، بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کارڈ ڈے پہ ہم بات کریں گے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔